खान साहब की सेहत का मामला थोड़ा सा पेचीदा होता जा रहा है। सोहेल आफरीदी ने इसके ऊपर बड़ा स्टैंड लिया, लेकिन मसला ये है कि क्या जमात सोहेल आफरीदी साहब के साथ खड़ी है, क्या सीनियर क़यादत उनके साथ खड़ी है, क्या सोहेल आफरीदी को धोखा दिया जा रहा है। एक टीवी प्रोग्राम में शेख वकास अकरम साहब ने बात करते हुए कहा कि मुझे पता है कि ये मैसेज किस बेगैरत ने लीक किया है। कि अशरफजई साहब ने कहा कि आप अपनी तवज्जो रखें एहतजाज के ऊपर। उसने फोन करके बताया कि भाई मेरे बच्चा, मेरी बच्ची, मेरी बीवी गिर गई है गटर में, खुले गटर में, आओ उसको बचाओ। आगे से पुलिस का रवैया ये है कि भाई तुमने खुद उसको कहीं भेज दिया। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहली खबर, खान साहब की सेहत का मामला थोड़ा सा पेचीदा होता जा रहा है। ऑल्दो कि अब इस अस्पताल की जो इंतजामिया है उनका मौक़िफ़ भी सामने आ गया, हुकूमत का मौक़िफ़ भी सामने आ गया, दीगर बहुत सारे लोग जो हैं उसके ऊपर भी कॉमेंट्स कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि खबर कन्फर्म होगी, लेकिन जो चीजें आगे बढ़ती जा रही हैं, मेरी नजर में ये मामला मजीद पेचीदा होता जा रहा है। खान साहब को कैसे सनीचर की रात को, सनीचर और जो इतवार की रात थी यानी दरमियानी शब सैटरडे की और संडे की, कैसे उनको पिम्स लाया गया, पिंडी क्यों नहीं उनको किसी जगह वो लेके गए, पिम्स क्यों लेके आए, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। फिर हुकूमत ने क्यों खबर को कंफर्म किया, हुकूमत ने और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको वो कंफर्म करते हैं, वो तो किसी चीज पे बात ही नहीं करते। पहले वो मसलसल डिनाई करते रहे, आगे भी वो खामोशी इख्तियार रखते तो कोई जो है खबर कंफर्म नहीं हो सकती थी। क्या अब वो किसी से मुलाकात करवाने जा रहे हैं, इस वजह से उन्होंने इस खबर को कंफर्म किया। फिर सोहेल आफरीदी ने इसके ऊपर बड़ा स्टैंड लिया, लेकिन मसला ये है कि क्या जमात सोहेल आफरीदी साहब के साथ खड़ी है, क्या सीनियर क़यादत उनके साथ खड़ी है, क्या सोहेल आफरीदी को धोखा दिया जा रहा है, क्या सोहेल आफरीदी को अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है। जो वकास अकरम साहब का, शेख वकास अकरम साहब का एक ऑडियो मैसेज लीक हुआ, उससे तो वाज़ेह तौर पर नजर आता है कि वो सोहेल आफरीदी साहब के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। एक होती है तजवीज, एक होती है बातचीत। उस ऑडियो मैसेज से बिल्कुल वाज़ेह है कि वो सोहेल आफरीदी के ऊपर अटैक कर रहे हैं, उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। दूसरी जानिब एक टीवी प्रोग्राम में शेख वकास अकरम साहब ने रऊफ क्लासरा साहब से और सोहेल भट्टी साहब से बात करते हुए कहा कि मुझे पता है कि ये मैसेज किस बेगैरत ने लीक किया है। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं इस टोन से कि कितने ज्यादा इख्तलाफात हैं। और कल जब मैं गया सुप्रीम कोर्ट के बाहर, सोहेल आफरीदी वहां पे बैठे हुए थे। सोहेल आफरीदी ने रात को डयाला जेल के बाहर भी अपनी रात गुजारी, वहां पे भी बैठे रहे। फिर वो सुप्रीम कोर्ट भी गए। मुझे थोड़े से उनके जो चेहरे पे थकावट के जो असरात थे वो भी अयां थे, जो बिल्कुल एक नेचुरल बात है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जमात के अंदर थोड़ा सा इख्तलाफ और सीनियर क़यादत उस तरीके से सोहेल आफरीदी के साथ नहीं चल रही, और उसमें एंड ऑफ द डे जो मैटर करता है वो तो पब्लिक मैटर करती है। पब्लिक सारी जो है, जो सोहेल आफरीदी का मौक़िफ़ है उसके साथ है। लेकिन इस एपिसोड के जरिए अब आप देखेंगे कि सोहेल आफरीदी को डैमेज करने की कोशिश की जाएगी, सोहेल आफरीदी को सियासी तौर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। और ये एफर्ट तो काफी अरसे से चल रही है, लेकिन अब आप इसमें मजीद तेजी देखेंगे। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि जनाब जो खान साहब के डॉक्टर हैं, डॉक्टर आसिम, उनका एक वीडियो मैसेज सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि जिस अस्पताल में उनको ले जाया गया, जहां तक मुझे पता है वहां पे तो कोई ऐसा डॉक्टर ही नहीं है, पिम्स में कोई ऐसा स्पेशलिस्ट ही नहीं है जो उस बीमारी का इलाज कर सके जो बीमारी बताई जा रही है खान साहब की। अच्छा, फिर पिम्स के जो डायरेक्टर हैं उनका भी एक वीडियो मैसेज आ गया कि वो यहाँ पे आए थे हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब उनका इलाज हुआ। अब पिम्स जैसे एरिया में इतना हाई प्रोफाइल बंदा आएगा तो क्या उसकी कोई वीडियो नहीं बनी होगी, क्या किसी और ने उसको नहीं देखा होगा। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इस मामले को मजीद पेचीदा करते हैं। अच्छा, अब एक और इशू ये भी है कि उसके बाद यानी जब सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठे हुए थे सोहेल आफरीदी साहब, दीगर उनकी सीनियर क़यादत, उन्होंने कहा कि अब मामला पॉलिटिकल कमेटी देखेगी। फिर रात को एक वीडियो पैगाम आ गया, हमने देखा अशरफजई साहब का, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो सारी बहस चलाई जा रही है ये बुनियादी तौर पे 8 फरवरी के एहतजाज से तवज्जो हटाने की कोशिश है। आप अपनी तवज्जो 8 फरवरी के ऊपर रखें, एहतजाज की तैयारी रखें। खान साहब की जो सेहत है उसके हवाले से आप फिक्रमंद ना हो, वो यकीनन बिल्कुल ठीक होंगे। दूसरी जानिब ये खबर भी आई कि सुप्रीम कोर्ट में मुलाकात हुई है सलमान अकरम राजा साहब की गुज़िश्ता शब, और फिर उस मुलाकात के नतीजे में ये खबर सामने आई कि उनको कहा गया है कि इमरान खान साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट है वो उनके डॉक्टर्स को और उनकी फैमिली को दी जाएगी, जिसमें बाकायदा तौर पे तमाम तफसीलात होंगी कि क्या प्रोसीजर हुआ। लेकिन मुझे ये खबर इतनी सादा नहीं लग रही है, मुझे ये सारा मामला थोड़ा सा पेचीदा लग रहा है। आपको पता है कि यहाँ पे बहुत सारी खबरें आती हैं, कोई उसमें से ये साजिश
سازش نکالتا ہے, کوئی اس میں سے کوئی سازش نکالتا ہے. اور میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں کہ بھائی دیوار کے پیچھے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے, دیوار کے اوپر جو پینٹنگ لگی ہوئی ہے پہلے آپ اس کو تو دیکھ لیں. لیکن یہاں پہ مجھے یہ لگتا ہے کہ معاملات تھوڑے سے پیچیدہ ہیں, اور مجھے نہیں لگ رہا کہ حکومت مائنڈ کر رہی ہے یا سسٹم مائنڈ کر رہا ہے کہ اس ساری چیز کے اوپر بحث ہو رہی ہے. اور مجھے تو سم ٹائم ایسا لگتا ہے کہ بحث کے جاری رکھنے کے لیے مزید فیول اس میں ڈالا جاتا ہے. کبھی کوئی وزیر آ کے بیان دے دیتا ہے, کبھی کوئی اور آ کے شخصیت بیان دے دیتی ہے, کبھی یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی یہ نئی آفر کر دی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کو, وہ کر دیا گیا ہے, کبھی اس طرح کی کوئی خبر آ جاتی ہے. تو جو سارا معاملہ ہے وہ بہت ساری چیزوں کو اگر آپ جوڑیں تو کافی زیادہ وہ پیچیدہ لگتا ہے. اچھا, جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ اچکزئی صاحب نے کہا کہ آپ اپنی توجہ رکھیں احتجاج کے اوپر. آج خیبر پختونخوا کا جو سوابی کا علاقہ ہے, اسد کیسر صاحب کا علاقہ, شرام تارا کئی صاحب کا بھی غالباً اسی سائٹ پہ علاقہ ہے, اور شرام تارا کئی صاحب بھی شاید وہیں پہ گئے ہوئے ہیں. وہ تیاری کر رہے ہیں آج اسٹریٹ موومنٹ کی. سہیل خان آفریدی نے وہاں پہ بھی جانا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آج وہاں پہ کتنے لوگ باہر نکلتے ہیں, کتنا بڑا احتجاج ہوتا ہے. اس سے بھی آپ کو تھوڑا سا موڈ سینس کرنے میں مدد ملے گی کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں, لوگوں کے کیا تحفظات ہیں. خان صاحب کی صحت کے حوالے سے کل بھی وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر, کچھ لوگوں سے میں نے ولاگ کے لیے بات کی, کچھ لوگوں سے ویسے میری بات ہوئی, تو کافی زیادہ لوگ جو ہیں اضطراب کا شکار تھے. لوگوں کے کوسچنز تھے کہ خان صاحب کی صحت کیسی ہے, کیوں ایسے کیا گیا, کیوں ان کو لایا گیا, کیوں ان کی فیملی کو نہیں بتایا گیا. اچھا, کچھ دوست یہ خبریں دے رہے ہیں کہ جی ان کی فیملی کو بتایا گیا ہے, وہ بشرا بی بی کو بتا دیا گیا. بھائی بشرا بی بی تو خود پرزنر ہیں, وہ کیسے اجازت دے سکتی ہیں, وہ تو خود پرزنر ہیں, ان کو بتایا گیا نہیں بتایا گیا وہ کس سے کنفرم کریں گی. باہر جو ان کی فیملی تھی, جو ان کے ڈاکٹرز تھے, ان کو کیوں نہیں بتایا گیا. اور پھر میرے ذہن میں یہی چیز پھنسی ہوئی ہے کہ یہ وہ حکومت ہے جو خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش نہیں کرتی. یہ کیسے ان کو پنڈی سے لے کے اسلام آباد آ گئے, اور پھر اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس کا مزید علاج بھی ہونا ہے. کیا یہ دوبارہ ان کو ادھر لے کے آئیں گے, کب لے کے آئیں گے؟ تو مجھے معاملہ اتنا وہ نہیں لگتا کہ یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے کہ بس ایک خبر آئی اور اس سے معاملہ سارا چاک ہو گیا, اور جو ہے وہ سب کو پتہ چل گیا کہ خان صاحب کا یہ علاج ہوا, اور حکومت نے بھی کہا اچھا ہم پکڑے گئے, آپ کو پتہ چل گیا, اچھا اب ہم آپ کو بتا دیتے ہیں ان کا یہ علاج ہوا, ایسے ہوا. پھر ان کا ڈاکٹر بھی سامنے آ گیا, پیمس کا جو ایگزیکٹو ان کے ڈائریکٹر ہیں وہ بھی سامنے آ گئے. انہوں نے انگلش میں بڑا جو ہے نا وہ بڑی جسے کہتے ہیں شستہ انگلش سامنے لکھی ہوئی تھی یا پتہ نہیں کیا تھی, اس میں انہوں نے پیغام دے دیا کہ جناب ان کا ایسے علاج ہوا. تو فار سم ریزن میرے لیے یہ سٹوری ایڈ اپ نہیں ہو رہی, اور میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے یہ چیز ایڈ اپ نہیں ہو رہی ہے. اب اللہ علم یہ جو ہے وہ میری اپنی کنفیوژن ہے, اس لیے کہ میں کوئی عقل کل تو نہیں ہوں, لیکن دیر مسٹ بی مور ٹو اٹ, اور دیر از پرابلی مور ٹو اٹ. اور یہ تب ہی واضح ہوگا جب خان صاحب کی ملاقات ہوگی اور وہ بتائیں گے کہ کیا ہوا, کس طرح ان کو لے جایا گیا, اور پھر ان کا علاج کیا کیا گیا. دیکھیں نا, اگر اس کے بعد کوئی کمپلیکیشن ہو گئی ہے یا وہاں پہ کوئی کمپلیکیشن ہو گئی تھی. مجھے تو کل ایک ڈاکٹر بتا رہے تھے, میری رات کو ان سے ملاقات ہوئی ڈاکٹر صاحب سے, اور میں نے ان سے یہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جو کنڈیشن بتا رہے ہیں یہ تو اسٹروک کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں یہ وہ ہوتے ہیں جن کو اسٹروک ہو جائے اور ایک دم سے وہ بلاکیج وغیرہ ہو جائے, اور یہ بڑا خطرناک چیز ہے. تو ان کو کیا ہوا, کیا اتنی ایمرجنسی ہوئی کہ رات کو ان کو لے کے آئے. اگر ان کو رات کو لے کے آئے تو کیا اس ٹائم کوئی ان کو ایسا کوئی مسئلہ ہوا اس وجہ سے رات کو لایا گیا, یا اس وجہ سے رات کو لایا گیا کہ وہاں پہ کوئی موجود نہیں ہوگا اور چیزوں کو انہوں نے ایک طرح سے پوشیدہ رکھنا تھا. لیکن اب یہ کچھ دنوں تک جب تک خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی یہ معاملہ اس طرح حل نہیں ہوگا. تو جیسا میں عرض کر رہا تھا کہ میرے لیے یہ کافی سرپرائزنگ چیز ہے کہ پہلے تحریک انصاف والے بہت زیادہ تحفظات کا اظہار کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہر حالت میں خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے. اس کے بعد پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اچکزئی صاحب نے آ کے باہر یہ بات کر دی. اس کو ہضم کرنا تھوڑا سا مشکل ہے. اور پھر شیخ وقاص اکرم کا جو میسج لیک ہوا ہے اس سے تو واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ سہیل آفریدی کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سہیل آفریدی سے جماعت کے اندر بھی خوش نہیں, اور سہیل آفریدی نے جو کچھ اچیو کیا ہے اس لمیٹڈ عرصے میں وہ بنیادی طور پہ اسی وجہ سے اچیو کیا ہے کہ وہ وہی کر رہے ہیں جو عمران خان صاحب کی خواہش ہے. کل جب اچکزئی صاحب کا وہ ویڈیو پیغام آیا اس میں وہ ساری گفتگو ہوئی, یہ سارے رہنما وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, لیکن اس سے پہلے یہ موقف نہیں تھا کہ ان کو کچھ نہیں ہے اور جو ہے ساری توجہ 8 فروری پہ رکھنی ہے. پھر اچانک اس میٹنگ میں ایسا کیا ہو گیا کہ یہ فیصلہ کر لیا گیا. لیکن جناب یہ ساری صورتحال ہے. آج جو سوابی میں ان کا اسٹریٹ موومنٹ کا جو شو ہونا ہے اس سے پتہ چلے گا. ادھر سہیل آفریدی جب خطاب وغیرہ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ مزید چیزیں سامنے لے کے آئیں. لیکن اس ساری چیز میں جتنی ایفرٹ سہیل آفریدی نے ڈالی ہے ٹو بی آنیسٹ,
میرے خیال میں اس کا کریڈٹ ان کو دینا پڑے گا. سہیل آفریدی ہو جائے, شاہد خٹک ہو جائے, شفیع جان ہو جائے, ان لوگوں نے سارے معاملے کو الائیو رکھا ہوا ہے. اگر آپ بہت سارے سینئر قیادت سے بات کریں تو سینئر قیادت بڑی کوشش ہے, وہ چاہتی ہے کہ چیزوں کو آہستہ آہستہ لے کے چلا جائے, اور ان کی باتوں میں بھی وزڈم ہے, ان کی باتوں میں بھی وزن ہے کہ کیسے معاملے کو آگے لے جایا جائے, کوئی ڈیڈ لائن نہ دی جائے, بند گلی میں نہ جایا جائے. لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں جن کے اندر آپ کو یہ بھی فیل ہوتا ہے کہ جب یہ موقف لیا جاتا ہے تو حکومت کے اوپر پریشر بھی پڑتا ہے, حکومت پریشر محسوس بھی کرتی ہے, اور اس وجہ سے کچھ چیزوں کے اوپر حکومت کو پریس بھی کیا جاتا ہے اور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت پولیٹیکلی, تاکہ حکومت کے اوپر پریشر پڑے. تو اب یہ ایک مکسچر ہے ان کی سینئر قیادت کا, جو چیزوں کو بہت آہستہ لے کے چلنا چاہتے ہیں. دوسری جانب سہیل آفریدی ہیں جو ینگ قیادت ہے, وہ چیزوں کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقے سے آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں. پھر پارٹی کے اندر اختلاف, اور اس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ جو شیخ وقاص اکرم صاحب کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے, جس کو میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے, وہ بھی سب کے سامنے ہے. لیکن آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ آج سہیل آفریدی صاحب جو ہے جب ادھر جائیں گے اسٹریٹ موومنٹ کے لیے, وہاں پہ وہ خطاب بھی کریں گے, اور میرے خیال میں عین ممکن ہے کہ وہ وہاں پہ بہت ساری انفارمیشن بھی شیئر کریں جس سے شاید جو ہے چیزیں کلیئر ہو سکیں. اچھا جی, لاہور کا جو بدقسمت واقعہ پیش آیا جس میں خاتون اور اس کی بچی کھلے مین ہول میں گر گئیں اور دونوں کی وہاں پہ موت واقع ہو گئی, اس میں جو پولیس کا کردار ہے, وہاں پہ انتظامیہ کا کردار ہے, مزید چیزیں آپ سامنے آ رہی ہیں. کل اس بچی کے والد اور اس خاتون کے ہسبنڈ نے میڈیا سے بات کی, اس نے باقاعدہ طور پہ یہ بتایا, جس کو میڈیا نے دکھایا, سوشل میڈیا پہ سارا دن اس کی ویڈیوز چلتی رہیں, جس میں وہ بتا رہا تھا کہ پولیس والوں نے اس پہ تشدد کیا, اس کو کہا کہ تم نے خود اپنی بیوی کو رکشے پہ کہیں بٹھا دیا. یہ آپ مائنڈ سیٹ دیکھیں, جو جس طریقے سے وہاں پہ گورننس ہو رہی ہے, جس طریقے سے وہاں پہ معاملات چلائے جا رہے ہیں, وہاں پہ جناب اس کو یہ کر رہے ہیں, اس کو وہ کر رہے ہیں. پولیس کے خلاف کیا ایکشن لیا, اس نے باقاعدہ طور پہ کہا کہ نام لیا ایک ایس پی کا, ایس ایچ او کا, کہ ان لوگوں نے میرے اوپر تشدد کیا. اس کے وہ ایس پی بھی وہاں پہ موجود تھا, اور مجھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی تم جھوٹ بول رہے ہو. اس نے فون کر کے بتایا کہ بھائی میرے بچہ, میری بچی, میری بیوی گر گئی ہے گٹر میں, کھلے گٹر میں, آؤ اس کو بچاؤ. آگے سے پولیس کا رویہ یہ ہے کہ بھائی تم نے خود اس کو کہیں بھیج دیا, اور ریسکیو والے بھی پھر آرام سے کھڑے ہو گئے ہوں گے. جب پولیس کا یہ موقف ہوگا, پولیس اس کو یہ کہہ رہی ہوگی کہ بھائی تم نے خود یہ کر دیا. پھر میں ایک ٹی وی پروگرام میں دیکھ رہا تھا, وہاں بات ہو رہی تھی کہ وہ خاتون بیٹھی بھی کس طرح تھی, اس نے ٹانگیں اس گٹر کے اندر رکھی ہوئی تھیں یا باہر رکھی ہوئی تھیں. ایک بڑی انسینسٹیو قسم کی بحث ہو رہی تھی, اور بڑی کرول قسم کی جو ہے وہ بحث ہو رہی تھی, جس سے آپ کو بالکل لیک آف ایمپتھی آپ کو نظر آتی تھی, جس سے آپ کو اگنورنس نظر آ رہی تھی, جس میں آپ کو رونت نظر آ رہی تھی, اور حیران کن قسم کی بحث جو ہے وہ ٹی وی پہ ہو رہی تھی. اس سے گھٹیا مثال جو ہے کسی کو وکٹم بلیمنگ کی اور زیادہ نہیں ہو سکتی. جس قسم کی باتیں کی جا رہی تھیں کہ جناب وہ اس نے ایسے کیوں کر لیا, ویسے کیوں کر لیا. آپ کو پتہ ہے, آپ وہاں پہ تھے, آپ کس کی انفارمیشن پہ یہ کہہ رہے ہیں, کس نے آپ کو بتا دیا کہ وہ وہاں پہ ایسے تھی یا وہاں پہ ویسے تھی. ان کی انفارمیشن پہ جنہوں نے پہلے کہا کہ یہ فیک نیوز ہے, یا ان کی انفارمیشن پہ جو اس کے خامد کو مار رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ جناب یہ کر لو وہ کر لو. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں میڈیا کے اوپر رپورٹ ہوئی ہیں, جیو نیوز کے رپورٹر نے بھی بتائی ہیں. پھر ایک اور میں خبر دیکھ رہا تھا, یہ سامنے دیکھیں, جو بھاٹی گیٹ میں یہ جو سیوریج والا حادثہ ہوا ہے, اس کے اوپر جیو رپورٹ کر رہا تھا کہ خاتون کے جو والد ہیں ان سے سادہ پیپر کے اوپر دستخط اور انگوٹھے جو ہے وہ لگوائے گئے. انہوں نے ویڈیو میں جناب یہ سامنے آئی ہے, جس میں انہوں نے الزام لگایا ہے کہ بھاٹی گیٹ لاہور میں سیوریج لائن میں گر کر ماں بیٹی کے جاں بحق ہونے کا جو واقعہ ہے, اس میں یہ بتایا گیا ہے جناب کہ وہ جو والد ہے لڑکی کا, وہ یہ بتا رہا ہے کہ مجھ سے سادہ پیپر پہ انتظامیہ والوں نے انگوٹھے لگوائے, سائن کروا لیے. ایسے اس فیملی کو ڈیل کیا گیا. آپ امیجن کریں کہ ان کے 2 پیارے چلے گئے, اس کی بچی چلی گئی, اس کی اہلیہ چلی گئی, اور یہ پنجاب کی انتظامیہ کی وہاں پہ حرکت ہے, یہ پنجاب کی پولیس کی وہاں پہ حرکت ہے. اور یہاں پہ بڑے بڑے دانشور, ویل ڈن سی ایم, آپ نے کمال کر دیا, آپ نے یہ کر دیا, آپ کی لائیو جناب وہ کانفرنس چل گئی, یا لائیو آپ کی وہ میٹنگ چل گئی, اس میں انہوں نے افسروں کو یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا. کیا کہہ دیا, کیا کون سا ایسا کارنامہ انجام دے دیا. آپ وہ حادثہ ہو گیا. دیکھیں, حادثہ دنیا بھر میں ہو جاتا ہے, کسی کی غفلت بھی ہو جاتی ہے, لیکن کسی اور صوبے میں ایسا ہوتا ہے. یہ عجیب کلچر ہے کہ کوئی بات نہیں آگے جانی چاہیے, بات کو چھپا دو, جو وکٹم ہے اسی کو برا بھلا کہو, اور پھر یہ بھی کہو کہ جناب نہیں ایسا تو ہوا ہی نہیں ہے, اور بعد میں پھر کریڈٹ لینے کی کوشش کرو کہ جناب یہ تو بڑی زبردست ہماری گورننس سے, دیکھیں ہم نے اس کو ڈانٹ دیا, اس کو یہ کر دیا. یہ چیزیں تو, یہ ڈرامے تو 40 سال سے پاکستان کی عوام دیکھتی آ رہی ہے کہ پنجاب میں یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. اس سے کون سا ادارہ بہتر ہوا ہے؟ آج حالت یہ ہے
کہ ایک سینئر افسر کے حوالے سے وہ بندہ الزام لگا رہا ہے اور اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے ٹویٹس کی ہوئی ہیں, بہت سارے صحافیوں نے ٹویٹس کی ہوئی ہیں. وہ جو اس کا خامد ہے وہ باقاعدہ سارے میڈیا کے چینلز کے مائکس سامنے لگے ہوئے ہیں جن کے اوپر وہ گفتگو کر رہا ہے اور ان کو بتا رہا ہے سب چینلز والوں کو. آپ پتہ نہیں ان میں سے کتنوں نے ایئر کیا یا نہیں کیا, وہ مجھے نہیں پتا, لیکن جس قسم کا ناروا سلوک اس کے ساتھ کیا گیا وہ حیران کن ہے. بلکہ یہ ناروا سلوک نہیں, یہ کرمنل بیہیویئر ہے, یہ کرمنل بیہیویئر ہے. دیکھیں ایک نیگلیجنس ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے کرمنل نیگلیجنس, اور اس میں لوگوں کو سزائیں ہوتی ہیں دنیا بھر میں. یہاں پہ صرف حادثہ نہیں ہوا, یہاں پہ جو اس کے بعد مجرمانہ طور طریقہ اپنایا گیا, جس طریقے سے اس فیملی کے ساتھ ڈیل کیا گیا, وہ انتہائی پریشان کن ہے. اب یہ وہی صوبہ ہے جس میں سی سی ڈی کے چرچے ہیں, اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے باقاعدہ اس کے اوپر رپورٹ جاری کی کہ آپ نے 500 سے زیادہ پولیس مقابلے کیے اور کئی سو, جی ہاں جی, کئی سو لوگوں کو ان پولیس مقابلوں میں مار دیا گیا. جی ساتھی آ رہے تھے چھڑوانے کے لیے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. جب آپ اس طرح فری ہینڈ دیتے ہیں, جب اس طریقے سے آپ ایڈمنسٹریشن چلاتے ہیں, تو پھر آئین اور قانون کو کوئی بھی جو ہے وہ مد نظر نہیں رکھتا. آئین اور قانون سے بالا پھر ساری چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ لوگوں کو اس طرح کے مبینہ پولیس مقابلوں میں مارا جا رہا ہو. انٹرپول کسی ملزم کو حوالے کرتی ہے, اس کا بھی مقابلہ ہو جاتا ہے. بہت ساری دیگر جگہوں پہ میں نے آپ کے ساتھ یہ غالباً مہینہ ایک پہلے خبر شیئر کی تھی کہ اب آپ سی سی ڈی کا زیادہ ذکر نہیں سنیں گے. یہ جو معاملہ ہے نا, یہ آگے چل کے بہت زیادہ کھلے گا. اس دور کے اندر جو مختلف چیزیں ہو رہی ہیں ان میں ایک یہ مقابلوں والے جو معاملے ہیں, اوبیسلی اس کے اوپر لوگ تحفظات کا اظہار کرتے ہیں. اب کوئی عدالت ہی اس کے اوپر ایکشن لے گی یا تفصیلات سامنے لے کے آئے گی تب ہی حقائق ہوں گے. فی الحال تو دیکھیں نا, کوئی بھی الزام تو لگا سکتا ہے, لیکن اس کے اوپر جو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی جو رپورٹ ہے وہ بڑی خوفناک ہے, جو انہوں نے چیزیں شیئر کی ہیں. اسی طریقے سے جو اور بھی کچھ معاملات ہیں ان کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی کافی زیادہ لوگ تحفظات کا اظہار کرتے ہیں. پر اینی وے, جو میں عرض کر رہا تھا کہ جناب ایک تو اس فیملی کا اتنا نقصان ہوا, ان کے ساتھ یہ ہوا, اور اوپر سے پھر جو سلوک ان کے ساتھ کیا گیا انتظامیہ کی جانب سے, ایک تو حادثہ ہو گیا, لیکن اس کے بعد جو انتظامیہ نے کیا, میرے خیال میں شاید ہی اس کی دنیا میں کہیں پہ مثال ملتی ہو, اور شاید ہی ہم نے دیکھا ہو کہ کبھی ایسا ہوا ہو کہ ایک فیملی کا ایک بندہ کہیں گر گیا ہے اور وہ فون کرتا ہے انتظامیہ کو کہ آؤ اس کو بچاؤ, اور اسی کو پکڑ کے لے جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں تم نے رکشے پہ بٹھا کے یہ کر دیا, تم نے اس کو ادھر بھیج دیا, تم نے خود پھینک دیا, تم نے ایسے کر دیا. تو اب مزید جب اس کی تحقیقات ہوں گی تو پتہ چلے گا. پر اینی وے, فی الحال جو اس میں پنجاب کی حکومت کا رول ابھر کر سامنے آیا ہے وہ انتہائی پریشان کن بھی ہے اور مایوس کن بھی ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.